अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नॉवल आपको पसंद भी आ रहा होगा। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे हिजाब। लेट्स स्टार्ट। बच्ची, आज अम्मी अबू सरमीना के घर जाएंगे तुम्हारे रिश्ते की बात करने। वो लैपटॉप सामने खोले मुसलसल उंगलियां चला रहा था। फातिमा के आने का उसको पता ही नहीं चला। वो कब आई और कब उसके पास बैठी। उसने उसकी आवाज़ अपने कानों से गूंजती सुनी। उसने एकदम उंगलियों की हरकत रोक ली। नजरों को स्क्रीन से हटा के बहन की तरफ देखा। क्या क्या कहा आपने? उसने पुरजोश सा होते हुए पूछा, जैसे कायनात के सारे रंग उसकी झोली में भर दिए हों और उसने उन रंगों को हवा में उछालना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और खुशी से कहने लगी, आप ही, बहुत खुश हूँ मैं आज। बहन के दोनों हाथों पे अपने हाथ रखते हुए इसने मासूमियत से कहा, वो तो मुझे पता है मेरा भाई कितना खुश है आज। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगाए बची। आप ही, बहुत दुआ करनी है आपने। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ अजी। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगे? पठान अपनी रवायतों के बहुत पक्के होते हैं और जब वो सवाती हूँ फिर तो बात ही उनकी अना की होती है। मैंने सुना है स्वाति अपनी कौम से बाहर कभी भी रिश्ता नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ही, आप दुआ करें ना सब ठीक हो जाए। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये सारे मामला तो अल्लाह के होते हैं ना। जब वो कुन कह दे तो फयाकुन लाजमी होता है। और मैंने तो अपनी मोहब्बत को फ़कत अल्लाह से मांगा है और वही मुझे अता करेगा। मुझे यकीन है आप ही, अल्लाह मेरी दुआ पर कुन ज़रूर फरमाएंगे और मुझे मायूस नहीं करेंगे। वो मुझे उस लड़की का साथ ज़रूर देंगे जिसको मैंने दिन रात अपनी दुआओं में मांगा है। वो बोल रहा था और बहन उसको सुन रही थी, जिसके लफ्ज़ों में और लहजे में कुछ अजीब सा यकीन था। भजी, क्या उस लड़की को पता है तुम कौन हो, या क्या मसलिक है तुम्हारा? इसने उसका चेहरा बहुत गौर से देखा, जैसे वो उसको बताना चाहती हो, याद करवाना चाहती हो, जो जाने कब से भूल चुका था या उस लड़की के आने से खुद को भुला दिया था। बहन के इस सवाल पर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सर से आसमान हट गया। वो जो उसको थोड़ी सी उम्मीद भी थी, वो भी कहीं धुआं बन के उड़ गई। सुल्तान, तुम्हारे अबू ने पलविशा से तुम्हारी शादी का फैसला किया है। वो सब बहन भाई माँ के पास उनके कमरे में बैठे थे। जब भी इब्राहिम साहब घर पर ना हो, वो उनके कमरे में ही बैठा करते थे। अम्मा, पहले भाई और जरमीना की करें कि आपने 10वीं जगह मुझे किधर से पकड़ लिया। सुल्तान ने जरमीना और शहाब की तरफ देखते हुए मुंह बना के कहा, इन दोनों के बीच सोच रहे हैं। पलविशा शहाब से बहुत छोटी है, तो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा कहा है। अम्मा, ये जाती है वैसे। बड़ा भाई बैठा है और छोटे भाई के लिए आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सुल्तान ने भाई की तरफ देखते हुए कहा, जो मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। नहीं नहीं बेटा, कोई भी ज्यादती नहीं है। चुप करके हाँ। शहाब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो अब मैं समझा। बाबा जान ने लाला गुल को कहा होगा और उन्होंने अपनी बुला मेरे मत्थे डाल दी। वाह जी, बहुत अच्छे। भला? पलविशा भला है? वो जो कब से खामोश बैठी सबको सुन रही थी, एकदम से बोल पड़ी, भला नहीं है तो और क्या है? सुल्तान ने मुंह बनाते हुए कहा, भला नहीं है आपकी होने वाली बेगम। कोई बेगम नहीं है। अम्मा, बाबा जान को बोले, मैं बिल्कुल इस पटाखा से शादी नहीं करूंगा। सुल्तान, तमीज से बात करो। अपनी होने वाली बेगम के बारे में अब ऐसा बोलोगे? शहाब ने इसका मसनूई सा डांटते हुए कहा, कोई बेगम नहीं है वो मेरी। पापा जान ने सरमीना के रिश्ते का इनकार किया और मेरी शादी उधर कर रहे हैं। तभी वो तुम्हारी शादी उधर कर रहे हैं सुल्तान। जो ताल्लुकात सरमीना की वजह से खराब हुए हैं, वो तुम्हारी शादी से ठीक हो जाएंगे। अम्मा ने उसको समझाने वाले अंदाज में कहा, जो चेहरे पर सुर्खी लिए बोल रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की। मैं हरगिज़ उस लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसके कद से बड़ी जुबान हो। तो किससे करोगे तुम शादी, वो भी बता दो। किसी से भी कर लूंगा मगर उससे नहीं करूंगा। आप पापा जान को बता दें। मुझे तो बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं है उनसे। तुम खुद ही उनको बताना, जिस लड़की से तुमने करनी है वो भी बताना। अम्मा, अब ऐसा तो ना करें ना मेरे साथ आप। मैं पापा जान को कैसे बता सकता हूँ? जैसे मैं बताऊंगी ना बेटा, वैसे ही आप भी बताना। उन्होंने तंजिया से अंदाज में कहा, अम्मा, ताल्लुक ही बेहतर करने हैं ना, तो आप जरमीना और रजब भाई की शादी करवा देना। ऐसे भी इसको कोई इतराज़ नहीं था इस शादी पे। उसने जरमीना की तरफ देखते हुए कहा, जो बगैर पलक झपकते उसको देख रही थी। इसकी भी बहुत जल्द करवाती हूँ मैं शादी।
بہت پڑھ لیا میری بیٹی نے یونیورسٹی میں. بظاہر تو انہوں نے اس کو دیکھ کر بڑے پیار سے کہا، مگر ان کے لہجے میں نظروں کا طنز وہ خوب سمجھی تھی. یا اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہوں گے، مگر تو رحیم ہے. اے میرے مالک، میرے گناہوں کو نہ دیکھنا. تو سننے والا، مجھے یقین ہے تو ضرور سنے گا. میرے گناہوں کو میری دعا کے سامنے رکاوٹ نہیں بننے دینا میرے مالک. بہن کے جاتے ہی اس نے وضو کیا اور جائے نماز پہ بیٹھ گیا. اس نے اس پہلو کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، مجھے کیوں ملوایا ہے آپ نے اس سے؟ وہ سجدے میں تھا، ایک اذیت میں تھا. آج پہلی بار تھی جب اس کو اپنی محبت پہ افسوس ہوا تھا، رنج ہوا تھا. اس نے تو صرف اپنی محبت دیکھی تھی، اس کو فقط محبت ہوئی تھی. اس نے کہاں سوچا تھا محبت ہونا ہی اہم نہیں ہوتا، اپنے جیسے سے محبت ہونا اہم ہوتا ہے. وہ تو اس جیسی تھی ہی نہیں. وہ تو اس کے خلاف تھی، اتنے خلاف جب اس پہ اس کی حقیقت عیاں ہو جائے گی تو وہ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں. یا اللہ، مجھ پر رحم کر، مجھ پر اپنا کرم کر میرے مالک. وہ سجدے میں سر رکھے نہ جانے کب سے دعائیں مانگ رہا تھا. اس کے ماں باپ اس کی منزل تک رسائی حاصل کرنے نکلے تھے اور وہ ان کے کامیاب لوٹنے کی دعا کر رہا تھا. امید کی ساری کرنیں بجھ چکی تھی. اس کو بھروسہ تھا تو اس ذات پہ جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی تھی، جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے وہی اس کو کامیاب بھی کرے گا. یا اللہ، مجھے پتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے. میں انتظار کرتا ہوں تیرے معجزے کا. بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. یا اللہ، مجھے میری منزل کی پہلی سیڑھی سے ہی ناکام واپس نہ لٹا. اگر وہ نہ مانے تو؟ اس نے سر ایک دم اوپر کیا. اب وہ دونوں پہلو میں سوچ رہا تھا. پہلے تو قوم کا بڑا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ تو اسے سوچا ہی نہیں تھا، اس کے تو ذہن میں بھی نہیں آیا تھا. کیا میں محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. میں کیا اپنی محبت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ جائے نماز پہ بیٹھا اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا جو اس کو اگلے کچھ دنوں میں دینے تھے. اس کو ایک فیصلہ کرنا تھا، کسی ایک کو چننا تھا. ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف اس کا عقیدہ تھا. آج ابراہیم صاحب گھر پر موجود تھے. وہ سب گیسٹ روم میں بیٹھے تھے. دادی اماں بھی وہیں آئی تھی. ویسے تو ان کی عورتیں کبھی ایسے گیسٹ روم میں نہیں بیٹھی تھی، مگر آج چونکہ وجدان کی امی بھی ساتھ آئی تھی تو سب ایک ساتھ بیٹھے تھے. آپ کدھر کے ہیں؟ دعا سلام کے بعد ابراہیم صاحب نے ان سے پوچھا. وہ بہت مہمان نواز تھے، گھر آئے مہمان کو فرشتے سے کم نہیں سمجھتے تھے. ان کے گھر جو بھی پہلی دفعہ آتا ان کو بالکل بھی محسوس نہ تھا کہ وہ پہلی دفعہ آیا ہے. وہ دونوں بھی بہت خوش تھے. ان کے رکھ رکھاؤ سے ان کے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی تھی، جیسے وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. ہم لاہور کے ہیں، پچھلے کچھ سالوں سے مانسہرہ میں رہائش پذیر ہیں. عبد الرحمان صاحب نے بہت ہی نرم انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھا پٹھان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. انہوں نے اب بھی نہیں پوچھا تھا وہ کس مقصد سے اور کیوں ان کے گھر آئے تھے. دراصل ہم آپ کے گھر ایک عرض لے کر آئے ہیں. اب کی بار عبد الرحمان صاحب باقاعدہ موضوع پہ آئے تھے. جی جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ ابراہیم صاحب نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ادب سے پوچھا. میرا بیٹا یونیورسٹی میں لیکچر ہے تو سید وجدان حسین شاہ. وجدان کے نام پہ رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگی. ان کو لگا جیسے آج ان کا اس گھر میں آخری دن ہے. ان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی. زرمینہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی کیسے مار سکتی ہے؟ اب کون اس کو یونیورسٹی جانے دے گا؟ ان کے دل میں ہزار طرح کے وسوسے آنے لگے. وجدان کا نام سنتے ہی وہ وہیں کھڑی ہو گئی. یہ کون ہے؟ اور وجدان؟ کون سا وجدان؟ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے مہمانوں کو دیکھا تو حال کے پردے سے جھانکنے لگی. وہ وہاں سے ہٹ نہیں لگی تھی کہ اس کے کانوں میں سید وجدان حسین شاہ گونجا. اس کے آگے جاتا قدم وہیں پہ رکا. وہ پیچھے مڑی اور وہیں رک گئی. ہم وجدان کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کر آئے ہیں. اب کی بار عبد الرحمان صاحب نے وہ بات کی جس کو سن کے اندر بیٹھی ماں اور باہر کھڑی بیٹی کے پیروں میں سے زمین نکل گئی تھی. کون سی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے آپ کا بیٹا؟ ابراہیم صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی. دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی. صوفے سے آگے ہو کر بیٹھے اور سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگے. جی، ہزارہ یونیورسٹی میں. عبد الرحمان صاحب نے ان کے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھ لیے تھے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے وہ سمجھ چکے تھے سامنے بیٹھی بیٹی کے باپ کے دل میں کیا ہے، وہ کس قرب سے گزر رہا ہے. مطلب سرمینہ گل جانتی ہے آپ کے بیٹے کو؟ اب کی بار ماتھے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بل بھی پڑے تھے. وہ میری بیٹی فاطمہ یونیورسٹی گئی تھی تو اس کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی تھی، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. سامنے بیٹھی ماں
معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ گئی تھی. وہ اگر کہتی کہ ان کا بیٹا پسند کرتا ہے زرمینہ کو تو معاملہ کسی اور ہی طرف چلا جاتا. ویسے بھی وہ پٹھانوں کی انا اور ان کی غیرت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی. باہر کھڑی لڑکی نے زور سے ایک سانس لیا جس کا سانس کب سے حلق میں ہی باہر نہیں آیا تھا. وہ کامتی ٹانگوں کے ساتھ کب سے وہاں کھڑی سن رہی تھی. آپ نے سید وجدان کہا ہے، اس کا مطلب آپ سید ہیں، مگر آپ شاید نہیں جانتے ہم سواتی ہیں. ان کی اس بات پہ ابراہیم صاحب نے نظر جھکا لی. وہ ویسے بھی عورتوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور سامنے بیٹھی سید زادی ہو تو پھر ان کا احترام میں اور اضافہ ہوتا تھا. آپ ہمارے گھر آئیں یہ ہمارے لیے ایک احساس کی بات ہے، مگر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کے ساتھ بی بی صاحبہ بھی آئی ہیں. ہم کبھی سید زادی کو ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اگر آپ ہم سے دنیا کی کوئی اور چیز مانگتے تو ہم کبھی انکار نہیں کرے. آپ ہم سے ہماری جان بھی مانگے تو وہ بھی ہم سید ذات پہ قربان کر دیں، مگر ہم رشتہ قوم سے باہر نہیں کرتے. اب کی بار ان کے لہجے میں نرمی آئی تھی اور نگاہوں میں پہلے سے زیادہ احترام. جی ابراہیم صاحب، ہم سمجھ سکتے ہیں ہر خاندان کی اپنی روایت ہوتی ہے، مگر آپ ہماری عرض ایک بار غور ضرور کیجیے گا. عبد الرحمان صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگے. میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا. ہم سعیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، مگر میں آپ سے پھر کہوں گا ہم اپنی قوم سے باہر رشتہ نہیں کرتے. اب کی بار ان کا لہجہ اس قدر حتمی تھا کہ سامنے کھڑا شخص کچھ بول ہی نہ سکا. اچھا ابراہیم صاحب، آپ ہمیں اجازت دیں. جھوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، مگر آپ کی مہمان نوازی نے ہمیں بے حد متاثر کیا ہے. عبد الرحمان صاحب نے ان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جب بھی آپ آئیں ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. رقیہ بیگم نے سامنے کھڑی ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا. آج کوئی دکھی تھا تو وہ دونوں مائیں، دونوں کو اپنی اولاد کی تکلیف سے دوچار ہونا تھا. دونوں ہی یہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے مل جائیں، ان کی محبت کی منزل نکاح اور جدائی نہ ہو. بھائی صاحب، آپ ایک دفعہ پھر سوچئے گا. انہوں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. جی بی بی صاحبہ، اس کے سامنے ایک سید زادی درخواست کر رہی تھی. وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں سکتے تھے. سب کو ملنے کے بعد وہ دروازے سے باہر نکل رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پہ پڑی جو سر پہ دوپٹہ لیے ڈری سہمی سی کھڑی تھی. آپ زرمینہ ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی. وہ اس کے قریب گئی اور اس کو غور سے دیکھا. وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی. ان کو اپنے بیٹے کی پسند پر فخر تھا. انہوں نے اس کو اپنے پاس کیا، اس کا ماتھا چوما. بہت پیاری ہے میری وجدان کی زرمینہ. انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بہت آرام سے کہا. زرمینہ کے علاوہ وہاں موجود کوئی شخص نہ سن سکا. چلتے ہیں ہم، خدا حافظ. ان کا رواج تھا مہمانوں کے دروازے تک چھوڑنے سب جاتے تھے. عبد الرحمان صاحب نے ایک بار پھر پیچھے مڑا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگے جس کو ان کے بیٹے نے پسند کیا تھا. سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. ان کے دل نے اس کو اپنے بیٹے کے حق میں قبول کیا اور رخصت ہونے لگے. اماں، یہ کون لوگ تھے؟ آپ جانتی ہیں ان کو؟ عبد الرحمان صاحب کے جاتے ہی ابراہیم صاحب اندر آئے تھے. ان کے دل میں ایک بات اٹک گئی تھی. وہ لڑکا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ اس نے زرمینہ سے بات نہ کی ہو؟ میں تو پہلی دفعہ ملی ہوں ابراہیم، خدا جانے کون تھے. اور وہ لڑکا زرمینہ کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے. رقیہ، تمہیں زرمینہ نے کبھی کچھ بتایا اس کا؟ ماں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رقیہ کو دیکھا جو کب سے بکھلائے بیٹھی تھی. نہیں نہیں اماں، میں نہیں جانتی، اور نہ ہی زرمینہ نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے مجھ سے. اپنے اندر کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے نارمل ہونے والے انداز میں کہا، مگر سامنے بیٹھا شخص اس کے اندر کی کیفیت سمجھ چکا تھا. رقیہ بیگم، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھ سے کبھی مت چھپانا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی زرمینہ کی مرضی کے بغیر یہاں پر رشتہ لے آئے؟ انہوں نے اس کے انداز میں کہا کہ رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگی. اس کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا. ابراہیم، تم بھی بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہو. انہوں نے کہا جو ہے ان کی بیٹی کو اچھی لگ گئی تھی زرمینہ، اور جہاں بیٹی ہوتی ہے وہاں رشتے تو آتے ہی ہیں. اس میں اتنا سوچنے والی کون سی بات ہے؟ بہو کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے بات کو سنبھالنا چاہا. انہوں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے. سمجھ تو وہ بھی سب کچھ نہیں تھی، مگر بیٹے کے سامنے اپنی پوتی کا دفاع کر رہی تھی. اماں، میں وہ بات نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں یہ اچھے سے سمجھا دے زرمینہ گل کو. اس کو میں نے صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو اسی وقت اس کا یونیورسٹی میں اور اس گھر میں آخری دن ہوگا. اسی دن رخصت کر دوں گا میں اس کو اس گھر سے. انہوں نے اسی انداز میں کہا. باہر کھڑی لڑکی سے پسینوں کے سیلاب گرنے لگے. اس کو لگا اگر وہ کچھ اور دیر وہاں کھڑی رہی تو وہیں پہ مر جائے گی
اس کا سانس حلق میں ہی اٹنے لگا، ہونٹوں پر موسی کیفیت اور سفیدی ہونے لگی، جیسے کہ کچھ ہی پل میں اس کے پاس زندگی کی زندہ۔ ابراہیم، تم بھی بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہو۔ انہوں نے کہا جو ہے ان کی بیٹی کو اچھی لگی تھی زرمینہ، اور جہاں بیٹی ہوتی ہے وہاں تو رشتے آتے ہی ہیں، اس میں اتنا سوچنے والی کون سی بات ہے؟ بہو کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ انہوں نے بھی اپنے بال دھوپ میں تو سفید کیے ہوئے تھے، سمجھ تو وہ بھی سب کچھ نہیں تھی، مگر بیٹے کے سامنے پوتی کا دفاع کر رہی تھی۔ اماں، میں وہ بات نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے سے سمجھا دے زرمینہ گل کو کہ اس کو میں نے صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو اسی وقت اس کا یونیورسٹی میں اور اس گھر میں آخری دن ہوگا، اسی دن رخصت کر دوں گا میں اس گھر سے اس کو۔ انہوں نے اسی انداز میں کہا، بیٹھ کھڑی لڑکی سے پسینوں کے سیلاب گرنے لگے۔ اس کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہی تو وہیں پہ مر جائے گی۔ اس کا سانس حلق میں ہی اٹکنے لگا، ہونٹوں پہ موت سی سفیدی ہونے لگی، جیسے کچھ پل ہیں اس کے پاس زندگی کے زندہ رہنے کے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اپنی خوشیوں کے مرنے کا ماتم منا رہا تھا۔ اس کو اندازہ تھا وہ لوگ اتنی آسانی سے تو کبھی نہیں مانیں گے، مگر ایسے منہ پہ انکار کرنا! یا اللہ، میرے لیے کچھ تو رستہ نکال، اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ سگریٹ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر بھی ڈالنے لگا، جو کب سے اور کتنی وقتوں سے بند تھا۔ ایسی کوئی رات نہیں ہوتی تھی جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہوئی وہ اس سے نمبر ملاتا رہتا۔ سنو ملکہ، فرستان کو ضرورت ہے تمہاری، سنا دو مجھے اپنی آواز کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرا اجڑا جہاں پھر سے آباد ہو جائے، میرے دل کی ویرانی ختم ہو جائے ملکہ۔ بس ایک دفعہ بات کر لو، فقط ایک بار۔ فرستان کی رکتی سانس پھر سے چلنے لگے۔ وہ بالکنی میں کھڑا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے چاند کو دیکھ کے اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کو اپنا حال دل بتا رہا تھا۔ وہ جو سگریٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا وہی جھلسنے لگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی سگریٹ نہیں پیے گا۔ وہ اپنا وعدہ وفا کر رہا تھا، سگریٹ کو ہاتھ میں پکڑے اپنی انگلیاں جلا رہا تھا۔ کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ کیا خوشیاں اتنے تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں؟ کچھ وقت پہلے دنیا کا خوش نصیب انسان تھا، جو ابھی جو کھڑا ہے وہ دنیا کا بد نصیب ترین انسان ہے، جو اپنی ہار کا ماتم اکیلے ہی منا رہا ہے۔ کاش تم مجھے نہ ملی ہوتی، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ اس نے بالکنی کے گرلوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا، اپنی آنکھیں بند کی، گلے کی رگیں باہر آنے لگیں، جیسے اندر کا درد ایک طوفان بھرپا ہو، سب کی اب آخری حد ہو۔ وجی، وجی! اپنے نام کی آواز سنتے ہی گریل سے اس کے ہاتھوں کی گرفت کم ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑا۔ وہ کامتے جسم کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی، زور سے دروازہ بند کیا، کامتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی کنڈی چڑھائی۔ وہ وہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، جیسے اگلا قدم اس کے لیے چلنا مشکل ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں تھے، دل میں درد نہیں تھا۔ شاید درد سے بڑا ڈر ہوتا ہے، شاید ڈر کی اذیت درد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک موت سی وحشت طاری ہونے لگی، سانسوں کی رفتار کم ہونے لگی، دھڑکن آہستہ آہستہ رکنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی، دماغ اپنا کام چھوڑنے لگا اور جسم وہی زمین پر ڈھیر ہونے لگا۔ آپی، وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ زمین پر بہن کی گود میں سر رکھے بہن کو آج وہ حقیقت بتا رہا تھا، وہ جو اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی، جس کو سوچ کے اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج وہ بات اپنے منہ سے بیان کر رہا تھا جو وہ خیال میں بھی نہیں لانا تھا۔ ایسے نہیں کہو جی، وہ بہن تھی، بھائی کا دکھ محسوس کر سکتی تھی۔ آپی، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تھا، میں نے کب کوئی خواہش اپنے لیے کی تھی؟ کب میں نے بولا تھا مجھے کچھ ملے؟ میں نے اسی کو مانگا تھا، بس صرف اس کو۔ آپی، وہ بھی نہ ملے تو پھر میری کیا زندگی ہے؟ وجی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا وجی۔ کون ایک ہی دفعہ بیٹی دے دیتا ہے؟ کون ایک بار میں ہاں کرتا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو سمجھا رہی تھی، اس کو دلاسا دے رہی تھی۔ آپی، بات اس کے ماں باپ کی نہیں ہے، بات ہماری ہے، بات اس کی ہے اور بات میری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا نکاح جائز ہے؟ کہ ہمارے نکاح عام لوگوں کے نکاح کی طرح ہو سکتا ہے؟ آپی، کچھ بھی تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دانتوں کو میچ کے کہا، جیسے اس کا درد اب غصے میں بدلتا ہو۔ کیوں نہیں ہے وجی جائز نکاح؟ کافر اور مسلمان کی بھی شادی ہوئی ہے، فرعون کی بھی شادی ایک مسلمان عورت سے ہوئی تھی۔ تم تو پھر بھی مسلمان ہو۔ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ طیبہ پڑھ لے، جو اپنی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کے محبوب کو آخری مان لے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔
اور پھر قرآن پاک میں تم نے نہیں پڑھا؟ ترجمہ: آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطیہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ دیکھو وجی، یہاں صاف صاف اللہ پاک نے لکھا ہے ایک مرد ایک یہودی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہوتی ہے وہ صرف شادی کرے، اپنا ایمان اس کے حوالے نہ کرے، اور جو بچے ہوں گے وہ اپنے باپ کے مذہب پر چلیں، وہ اپنی بیوی کی کسی بھی مذہبی تقریب میں نہ جائے، وہ بیوی یہودی ہو تو بیوی کے ساتھ مندر نہ جائے، اگر بیوی عیسائی ہو تو چرچ نہ جائے، اور اپنی بیوی کو جانے سے منع بھی نہ کرے اور خود بھی نہ جائے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو چھوڑے۔ آپی، یہاں بات یہودی اور مسلمان کی نہیں ہو رہی، اور نہ وہ یہودی ہے اور نہ عیسائی ہے، وہ مسلمان ہے، اور جو میں ہوں، ہمارا معاشرہ کبھی ہمارے رشتے کو قبول کرے گا؟ آج کل کے لوگ تو ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ہمارا معاشرہ کبھی بھی ہمیں دونوں کو ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ آپ ہی اللہ پاک نے یہ آیت تبھی تو نازل کی ہے نا کہ ہم لوگ سمجھیں۔ اب وہ ایک ایک فرقہ تو نہیں لکھ سکتے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہندو، عیسائی، بریلوی، دیوبندی سب سے شادی جائز ہے۔ لوگ اسی سمجھتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں۔ آپ ہی سب کچھ لکھا ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے ایک شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے؟ زری، دروازہ کھولو، کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں میں۔ زری، کیا ہوا ہے اماں؟ دیکھو نا شہاب، کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں مگر زری دروازہ ہی نہیں کھول رہی اور نہ ہی کچھ جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اماں نہ پریشان ہو، اب سوئی ہوگی وہ، اور تبھی نہیں بول رہی۔ اتنی بھی کیا گہری نیند؟ میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے، خدا خیر کرے، اللہ سب ٹھیک کرے۔ زری، دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا جیسے اس کے بھی دل میں ایک بری خبر کا الہام دیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا زور زور سے کیوں چلا رہے ہو تم ماں بیٹا؟ اب کی بار ان کی آوازوں پر ابراہیم صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے اور وہیں کھڑے ہو گئے جہاں پہلے سے وہ دونوں کھڑے تھے۔ سرمینا دروازہ نہیں کھول رہی نا، نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ اماں کا ضبط ایک دم جواب دے گا اور وہ روتے روتے ان کو بتانے لگی، سلطان، جی بابا۔ وہ جو باہر سے بھی ابھی اندر آیا تھا، باپ کی آواز پہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا، بھائی کے ساتھ مل کے دونوں دروازہ توڑ دو۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا اٹکا تھا جو بغیر سنے اور بغیر کچھ بولے انہوں نے دروازہ توڑنے کا حکم صادر کر دیا۔ بابا جان، میرے کمرے میں دوسری چابی ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ بھاگتا بھاگتا اپنے کمرے میں گیا اور چابی کے ساتھ واپس آیا۔ جلدی کھولو سلطان، جلدی کرو۔ جی اماں، پریشان نہیں ہو، میں ابھی کھولتا ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور زور سے دروازہ پیچھے کیا۔ سرمینا، میری بچی۔ وہ جلدی جلدی اس کے پاس گئی جو دروازے کے ساتھ بھی جان لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی، منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی، جسم نے حرکت کرنا چھوڑا ہوا تھا۔ سرمینا! اس کو ایسے تڑپتا دیکھ سب اس کے پاس زمین پر بیٹھے۔ آج پہلی دفعہ ابراہیم صاحب کے ہاتھ کانپے۔ اگر ان کا بیٹا ایسے ان کے سامنے پڑا ہوتا تو وہ صبر کر لیتے، مگر یہ ان کی بیٹی تھی جو ان کے سامنے زمین پر پڑی تھی۔ ایک مرد اپنی بیٹی سے زیادہ اس دنیا میں کسی عورت سے محبت نہیں کرتا۔ بیٹی کے لیے ان کے دل میں ایک خاص محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھے، بغیر بولے، بغیر کچھ سنے۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے نکلتی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ شاب، اٹھاؤ بہن کو، سلطان گاڑی نکالو۔ وہ اس وقت ان دو جملوں سے آگے کچھ بھی نہ بول سکے۔ وہ جو ایک سخت انسان تھے جس کے سامنے بولتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ۔ وجی، تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا پہلے کہ ہمارا کیا مسلک ہے، کیا سوچ ہے؟ فاطمہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو زمین پر پڑے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ آپ ہی، میں نے صرف محبت کی تھی اس سے، اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کون ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، وجی، کیا وہ لڑکی بھی تم سے اتنا ہی کرتی ہے؟ پتہ نہیں آپ ہی، وہ مجھ سے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے پتہ نہیں؟ جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو اس کے بھی دل میں اللہ نے کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہی ہوگا نا، اور پھر اس کو کال پہ بات کرنا، جتنا تم اس سے کرتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرف کھنچتی ہوگی نا۔ کوئی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتا وجی۔ تم نے اپنے بارے میں نہ بتا کے اس پہ ظلم کیا ہے، اب تم پیچھے ہو رہے ہو،
تو اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ آپ کو کس سے کہا میں پیچھے ہو رہا ہوں؟ اس نے ان کا گود میں سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تمہارا اگلا قدم اٹھانے کا کوئی جواز نہیں بنتا اب. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تم نے اس کو نہیں بتایا ہوا اپنے خاندان کا، اپنی سوچ کا. ابھی میں کیا کروں گا اب؟ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو، بچوں کی طرح رائے لے رہا ہو. جتنا تم نے کر لیا نا وجی، اتنا ہی بہت ہے. ایک عورت کسی مرد کی طرف تب تک مائل نہیں ہوتی جب کہ وہ مرد ایسی صورتحال نہ بنا لے. عورت مرد کی دی جانے والی عزت کو بھی محبت سمجھ لیتی ہے، اور پھر تم نے تو اس سے محبت کی ہے وجی، شدید محبت. اب تمہیں اپنا ہی نہیں اس کا بھی سوچنا ہے. ایک عورت کبھی محبت نہیں کرتی، کبھی مرد ساتھ کو منہ نہیں لگاتی، مگر جب اس کو محبت ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، کبھی اس محبت کو بھول نہیں پاتی. تمہیں پتہ ہے وجی، اس کی زندگی کے وہ پل کیسے ہوں گے جب تم دونوں نے بات کی. وہ مر تو جائے گی مگر ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ کبھی بھی نہیں بھولے گی. پہلے تو تمہیں خود پتا تھا تم کیا ہو. تمہیں ایسی صورتحال ہی نہ پیدا کرتی کہ وہ تمہاری محبت کو اپنے دل میں قبول کرتی. اب جب اس نے اعتراف کیا ہے، خدا کے حضور تم سے محبت کا اقرار کیا ہے، اب تم کہتے ہو یہ سب ممکن نہیں؟ ممکن تو آج سے 1 سال پہلے بھی کچھ نہیں تھا. پھر تم نے ایسی چیزیں ہی کیوں کی کہ ایک لڑکی جو کبھی نامحرم کو منہ تک نہیں لگاتی تھی، وہ تمہارے لیے سوچنے لگی؟ کہ تمہیں یہ سب کچھ اس وقت نہیں پتا تھا؟ آپ ہی میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس سے. اس نے ایک درد، ایک قرب سے بہن کو کہا. وعدہ نہیں کیا؟ کیا جب ہم وعدے کرتے ہیں تو رشتہ تبھی بنتا ہے؟ کیا وعدے کے بغیر تم اس لڑکی کے گناہ گار نہیں ہو جو تمہارے سامنے اپنی محبت آ رہی ہے، جس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے، جس نے اپنے باپ کی عزت سے آگے تمہیں رکھا ہے، جو خدا کی گناہ گار ہوئی، راتوں کو جاگ جاگ کے تم سے بات کی؟ کیا تم اس کے گناہ گار نہیں ہو جس نے خدا کی محبت میں تمہیں بھی اپنے دل میں مقام دیا؟ اب تم کہہ رہے ہو اس کے جذبوں کی تسلیم؟ بے شک ہر محبت کرنے والے کا انجام شادی نہیں ہوتا، مگر اس کی عزت کرو وجی. اس کی تم سے کی جانے والی ایک دن کی محبت کی بھی عزت کرو. ایک لڑکی اپنی محبت کو کبھی بھی نہیں بھولتی، اس کے بس میں نہیں ہوتا. ہاں، اس کی محبت خاموش ضرور ہو جاتی ہے اور وہ چپ ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل، پتہ ہے وجی، وہ دن رات مرتی ہے، ایک ایک پل میں 1000 بار مرتی ہے، مگر مرد کبھی نہیں سمجھتا کتنا آسان ہوتا ہے نا ان کے لیے محبت بھی کرنا اور پھر چھوڑ دینا، قریب بھی ہونا اور پھر دستبردار بھی ہو جانا. نہیں آپ ہی، ایسا کچھ نہیں ہے. میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو چھوڑ دوں گا. میں مر کر بھی اپنی آخری سانس تک اس کو نہ چھوڑوں. یہ تو میری ایک زندگی ہے، اگر مجھے 1000 زندگیاں بھی مل جائے نا، پھر بھی یہ دل اس کے نام پر دھڑکے گا. وجدان اسی کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا، زندگی کی آخری سانس تک، قبر میں رسائی تک. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ اسپتال کے بیڈ پر بے ہوش پڑی بیٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا. پچھلے 2 گھنٹے سے اب تک اسے ہوش نہیں آئی تھی. سواتی صاحب، آپ کی بیٹی نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہوا ہے. یہ تو آپ وقت پر لے آئے ہیں، ورنہ ان کو برین ہیمریج کا خطرہ تھا. اب ایسا ہے کہ کل تک ان کو یہیں رکھیں. ابھی ہم ان کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے. آج کی رات آپ کو زحمت ہوگی یہاں. نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، زحمت کیسی، میں خود یہاں رہوں گا. آپ بتائیں، مسئلے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ میں آپ کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. کوشش کیجیے گا ان کو خوش رکھنے کی، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب، میں بہت خیال رکھوں گا اس کا. انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ایک الگ دنیا کا سفر طے کر رہی تھی. سرمینا، تم ٹھیک ہو جاؤ بس، باقی سب میں خود ٹھیک کر دوں گا. انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا. سر پلیز آج آپ ہماری کلاس لیں، ہم ایک ٹاپک کلیئر کر لیں. میم نے تو کیا ہے، مگر ہم سب چاہتے ہیں آپ ہمیں ایک دفعہ کروا دیں. نصیر نے اس کو آفس سے باہر کھڑا دیکھ کر کہا. جی ٹھیک ہے، بلا لیجیے گا آپ مجھے. پھر وہ ایسے بھی کبھی اسٹوڈنٹ کی انکار نہیں کرتا تھا. ہر ایک کی بات کا مان رکھتا تھا، ہر ایک کی بات کو تسلی سے سنتا تھا. وہ یونیورسٹی کا ہیرو نہیں تھا، بلکہ ہر دل اس کی قدر کرتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا. وہ تھا ہی ایسا عزتوں کے قابل. یا اللہ تیرا شکر ہے. مجسر کے جاتے ہی وہ اپنے آفس میں گیا، کرسی پہ بیٹھا، ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. وہ تو کب سے چاہتا تھا وہ اس کی کلاس میں جائے. 3 دنوں سے اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا. نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں آئی تھی. اس کو ایک لمحے کو بھی سکون میں اثر نہیں تھا. اس کی نگاہیں ہر وقت اس کو ڈھونڈتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملتی تھی. وہ ایک سواتی تھا، ایک پٹھان تھا. عزت سے آگے ان کو کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا. کوئی رشتہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی نام نہیں. عزت کے نام پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی.
मगर आज वो एक बाप था, सिर्फ एक बाप, एक बेटी का बाप, जो पिछले 3 दिनों से होश में नहीं आई थी। शर्मीना गुल, वो जब भी देखता कोई उसको नहीं देख रहा, कोई उस कमरे में मौजूद नहीं है, बस उसके सामने आंखें बंद किए उसकी बेटी पड़ी है, तो वो उसके पास बैठ जाता, उसका वो नूरानी चेहरा देखता जो इस हालत में भी चमक रहा था। वो इसको देखता रहता, बगैर कुछ बोले उसको ऐसे देखता जैसे आज वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा है। वो एक मर्द था, वो रो नहीं सकता था, मगर वो एक बाप था। नम आंखों के साथ अपनी बेटी के हाथ पे हाथ रखता, उसके पास होता और आराम से शर्मीना गुल कहता और पीछे हो जाता। वो सामने पड़ी उस लाश को देखता रहता जो ना जाने कब उठेगी, कब अपने सर का दुपट्टा ठीक करेगी, कब वो बौखलाए हुए जल्दी जल्दी जी जी बाबा जान बोलेगी। एक मर्द वही औरतों से हारता है, एक अपनी महबूबा से और दूसरा अपनी बेटी से। महबूबा का नशा फिर भी उतर जाता है, एक वक्त होता है जब उसकी मोहब्बत का सहर उतर जाता है, मगर बेटी से मोहब्बत वो मर के भी अपने दिल से नहीं निकाल सकता। वो दुनिया के हर रिश्ते को तकलीफ में देख सकता है, मगर बेटी का वो वाहिद रिश्ता होता है जो मर्द को रोने पर मजबूर कर देता है। तभी कहते हैं कोई मर्द कभी किसी औरत की बद्दुआ ना ले, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है। एक मर्द की जुबान से निकला हुआ एक एक गलत लफ्ज उसकी बेटी के आगे आता है, चाहे वो बेटी कितनी ही बेकसूर क्यों ना हो। उसको अपने बाप की कही हुई एक एक बात का कर्ज चुकाना पड़ता है। आज तीसरा दिन था और इब्राहिम सवाती ने पलक भी नहीं झपकी थी। उसकी बेटी बिस्तर मर्ग पर थी, वो उसको जाता देख रहे थे। सर मैं अंदर आ जाऊं? यस कामिन। उसने दरवाजे के पास खड़ी उस लड़की को देखा, कंप्यूटर से सर उठाकर पीछे होके बैठ गया। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। जी हानिया बोले। उसने एक बार नज़र उठाकर उसको देखा और फिर आगे हुआ और लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगा। सर वो सर मैं ये कहना चाहती थी कि नजरें झुकाए हाथों को मसलती वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। कहिए हानिया, मैं सुन रहा हूँ। उसने लम्हे भर को उसे देखा और फिर हाथों को चलाने लगा। सर मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपसे वो कहने ही लगी थी कि उसने अपनी नजरें कंप्यूटर से हटाई, उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग बदला, आंखों में अजीब सी नागवारी आई। क्या कह रही हैं आप ये? उसने नागवारी से उसको देखा और गुस्से में बोला। सर प्लीज, इसने एहतजाज करने वाले अंदाज में उसको कहा। आप जा सकती हैं यहाँ से मोहतरमा। उसने बगैर उसकी बात सुने उसको हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। सर प्लीज मेरी बात तो सुने। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, अगर आप नहीं जा रही तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। उसने अपनी कुर्सी पर दोनों हाथ रखे ऊपर हुआ और उठने ही लगा था कि रोते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके जाते ही वो कुर्सी पे पीछे होकर बैठा। वो जानता था मोहब्बत और उसका दर्द। वो उसके साथ ऐसा कोई रवैया नहीं रखना चाहता था जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी भी आस हो। वो जानता था उसका नर्म अंदाज बात को किसी और तरफ ले जाएगा। वो चाहता था वो उससे नफरत करे और सिर्फ नफरत। कोई लड़की उससे मोहब्बत ना करे, किसी लड़की को उसकी वजह से कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। वो अपना रवैया ऐसा रखता था, कोई लड़की चाह के भी उससे मोहब्बत का इजहार ना करे। रुकैया क्या हुआ है जरमीना को? यूं अचानक क्या हो गया है? वो अब तक होश में क्यों नहीं आई है? इब्राहिम साहब ने अस्पताल के कमरे में खड़े हुए उससे पूछा, जिसमें बात तक करने की हिम्मत नहीं थी। उसकी बेटी उसके सामने मुर्दा पड़ी थी, वो जिंदा होते हुए भी मरी हुई थी। वो लड़का वजदान। वो अपने शौहर के सामने खड़ी थी। आज उनकी टांगें नहीं कांप रही थी, डर से बड़ा दर्द होता है। आज उनको किसी चीज का डर नहीं था, आज उनको बस दर्द था, अपनी बेटी का दर्द। वजदान का नाम लेते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। बेटी की इस अजियत में कुछ तो हाथ उनका भी था। उनको इसी बात का गम था, उन्होंने क्यों किया था उसके साथ ऐसा। उसका मोबाइल अपने हाथ में पकड़ी बैठी रहती कि अब उनकी बेटी की आंख खुले और वो उसको उसका मोबाइल दे, खुद कहें हाँ करो तो अपने विजदान से बात। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, उनका तड़पता मुकद्दर में लिख दिया गया था। क्या क्या मतलब लड़का विजदान? उन्होंने बात को काट काट के बयान किया, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहे हो, जैसे उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया हो। वो जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। उनके ज़हन में उस दिन का मंजर चलने लगा। मेरा बेटा हज़ारा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सैयद मुश्तान हुसैन शाह। बार बार उनके जहन में बस यही दो जुमले गूंजने लगे, जैसे किसी ने उनके सामने टीवी लगाया और बार बार एक ही जुमला दोहराए जा रहे हो। क्या हुआ है आपको? वो भी अपने शौहर के साथ जमीन पर बैठ गई, उनका पसीना अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। आज से पहले उन्होंने अपने शौहर को इस हालत में नहीं देखा था। वो पहली बार थी जब इब्राहिम खान सवाती हारा था, अपनी लखते जिगर के हाथों हारा था। वो आज अपनी किसी बीवी का शौहर नहीं था, किसी का बेटा नहीं था, दुनिया में सर उठाकर चलने वाला मर्द नहीं था। वो आज सिर्फ एक बाप था, एक बेटी का बाप जो जमीन पे बैठा था, जिसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखों से सुर्खी थी,
दिल में आंसुओं का सैलाब था। वो यकीनन इस वक्त फूट फूट के रोना, अगर उसको देखने वाली पास उसकी बीवी ना होती। सरी, कहाँ हो तुम? वो जो उसकी कुर्सी पे आज भी किसी को नहीं बैठने देती थी, उसकी खाली जगह को देखकर उसको बुलाने लगी, जैसे वो कहीं गुम हो, जैसे वो उससे बहुत दूर चली गई हो, जैसे अब उसकी वापसी नामुमकिन हो। वो उस खाली कुर्सी को देखने लगी जो अब शायद खाली से रहनी थी। चुप चुप विश्रांत सर आ रहे हैं। क्लास की रौनकें अपने अरूज पर थी। हर कोई हंसी मजाक कर रहा था, बच्चों की तरह लड़ रहा था। उसका क्लास में आज सिर्फ दो लोग ही खामोश थे। दो लोग दुखी थे, फिजा और हानिया। फिजा को दोस्त की जुदाई का गम था और हानिया को महबूब की बेवफाई का। उसको आता देखकर खुरम ने ऊंची आवाज में सबको खामोश होने का कहा। वो आज अपने अंदाज में भागता हुआ नहीं आ रहा था। वो आंखों में एक हिजड़ लिया, हाथ में मोबाइल पकड़े ऐसे चल के आ रहा था जैसे कोई नाकाम आशिक अपनी महबूबों की नाकामी के बाद चलता हो। ओए, ये सरजी को क्या हुआ है? बिल्कुल मजनू लग रहा है बंदा। यारा, सर को कभी भी ऐसे तो नहीं देखा। जनाब को कोई रोग लगा है जी? हाय मेरा हीरो। इसको आता देखकर हर कोई एक दूसरे के कान में कुछ ना कुछ कहे बगैर ना रह सका। कोई इसको मजनू कहता तो कोई इसे शहजादे का खिताब देता। जब भी वो क्लास में आता हर कोई उसी की तरफ देखने पर मजबूर हो जाता। आज भी ऐसा ही था। वो ब्लू शर्ट के नीचे ग्रे जीन्स पहने हुए था। शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाई हुई थी। एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ पे लाल रंग के 2-3 धागों के साथ एक कड़ा डाला हुआ था। ये सब कुछ इसकी शख्सियत को और भी दिलफरेब बना रहा था। क्लास में आते ही उसने सबको सलाम किया। वो ऐसे ही था, स्टूडेंट के सलाम करने को नहीं देखता था, बल्कि क्लास में आते ही उनका सलाम करता था। उसके सलाम के बदलने में बस सब ने बदले में खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया, बच्चों की तरह ऊंची आवाज़ में उसके सलाम का जवाब दिया। जब भी वो किसी क्लास में जाता, चाहे वो जिस लेवल की भी क्लास होती, वहाँ पर बैठा हर स्टूडेंट खुद को बच्चा समझता। वो ऐसा तो नहीं था कि स्टूडेंट उनके साथ फ्री हो जाए, वो ऐसा था कि उसके होते स्टूडेंट को अपनी स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगने लगती। क्लास में आते ही वो अपनी उसी जगह खड़ा हुआ जहाँ वो हमेशा खड़ा होता था। काश जरी तू भी होती यहाँ, देखती तेरे खान साहब कितने अच्छे लग रहे हैं। फिजा ने एक नज़र उस शख्स पर डाली और दूसरी उस कुर्सी पे जो आज बिल्कुल खाली थी, जहाँ कोई नहीं था। कैसे हैं आप सब? उसने एक नज़र पूरी क्लास पे डाली और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सबसे पूछा। एक नज़र डालते ही उसने उस खाली कुर्सी देखी। उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। उसको लगा जैसे अब वो वहाँ नहीं रुक पाएगा। मस्तान, भाग जा यहाँ से। कौन है यहाँ जिसके लिए तू यहाँ खड़ा है? कौन है जिसकी खुशबू तुझ तक आए? आखिर है कौन तेरा यहाँ? जा, चला जा यहाँ से, रूपोश हो जा कहीं, मातम मना अकेले में। वहाँ खड़े खड़े उसके अंदर से उसको आवाज़ें आने लगी। वो खुद तो वहाँ खड़ा था मगर उसका दिल तो कहीं और ही था। वो उसके निकाब में खूबसूरत आंखों को देखने के लिए तरस गया था। वो आंखें झुकाए क्लास में एक मुकम्मल खामोशी में खड़ा था। हर कोई खामोशी के सामने खड़े मजनू को देख रहा था। आंखों के इशारों में उसका हाल दिल एक दूसरे को बता रहा था। क्या टॉपिक था? इसने नजरें उठाते हुए सामने बैठे चेहरों को देखा जो हैरत से उसको देखे जा रहे थे। बंदे को बड़ा रोक लगा हुआ है, मुदस्सिर ने साथ बैठे आकाश के कान में कहा। चुप कर जा, सुन लिया ना तो जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ता ये। इसने आराम से नीचे देखते हुए उसको कहा। वो हमेशा लेक्चर के दौरान क्लास का एक चक्कर लगाया करता था, मगर आज उसने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। जहाँ खड़ा था वहीं खड़े होते हुए बोलता रहा, जैसे वो ज़बरदस्ती बोल रहा हो, अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भाग जाना चाहता हो। जैसे जी, किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक को किसी तरह ख़त्म करने के बाद एक बार वो फिर क्लास की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसको पता था किसी को एक लफ्ज़ भी नहीं समझ आया, फिर भी उसने पूछ लिया। वैसे भी उसके सामने बैठे लोग कहाँ उसको सुनते थे, वो तो बस उसको देखा करते थे। जी सर, समझ आ गई है। सबने एहतराम में सर हिलाया। उसको ये अजीब देखकर अजीब सा दुख हुआ। उसको पता था आज उसका बोला हुआ किसी को एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। किसी को क्या? क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था उसने क्या बोला था और वो था कहाँ, क्या बोल रहा था। आप सब लोग मेरे बहन भाइयों जैसे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल कदर हैं। आप सब यहाँ मौजूद हैं, हर लड़की मेरी बहन है, हर लड़का मेरा भाई है। टॉपिक के बाद उसने ये सब कहना बहुत ज़रूरी समझा था कि वहाँ बैठी हानिया को उसका जवाब मिल जाए। आखिरी बात कहते हुए उसने हानिया को देखा जो आंखों में शदीद नफरत लिए उसको देख रही थी। सर, सब आपकी बहनें हैं? इसे अपनी नफरत किसी तरह बाहर निकालनी थी। उसकी बात पर
اس نے ایک تنزیہ سا سوال کیا۔ جی ہاں ہانیہ، یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے۔ اس نے بھی اسی تیکھے انداز میں اس کا جواب دیا۔ وہ بھی وجدان چاہا تھا، رویوں کا جواب اس کو دینا خوب آتا تھا۔ سر، اس کا مطلب ہے جو لڑکی یہاں موجود نہیں وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ اس نے تیکھی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک بار پھر سوال کیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اب کی بار اور کلاس میں موجود ہر اسٹوڈنٹ اس کا طنز سمجھ چکے تھے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ سر، آپ ہی نے بولا یہاں موجود ہر لڑکی آپ کی بہن ہے، تو یہاں جو موجود نہیں ہے تو کیا وہ آپ کی بہن نہیں ہے؟ پھر سے وہی تلخ لہجے، وہی طنز لیے وہ زہر اگل رہی تھی جو اس کے اندر بھرا پڑا تھا۔ آج تو زرمینہ ہی نہیں ہے محترمہ، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کھل کر کریں۔ فضا نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو شاید کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کا جواب اس نے دینا انتہائی ضروری سمجھا۔ وہ ایسی تھی اس کی ڈھال بن جاتی تھی، اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، دوستی کا حق ادا کرتی تھی۔ ویسے بھی جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے، اپنے دوست کی ڈھال نہ بن سکے، اس کو دوستی کرنے کا حق نہیں ہے ہوتا۔ کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے ان دوستوں سے جو خوشیوں میں ساتھ دیں آپ کا اور برے وقتوں میں چپ ہو جائیں، روپوش ہو جائیں۔ میں سر سے بات کر رہی ہوں، آپ سے نہیں محترمہ۔ بس سر سے پوچھ رہی ہوں میں، جو یہاں نہیں ہے کیا وہ بھی ان کی بہنیں ہیں؟ اس نے اب کی بار سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس کی روح اندر تک کانپ رہی تھی۔ وہ اس کو بہن کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ رشتہ اتنا بے مول تھا جب چاہا محبوبہ بنا لی اور جب چاہا اس محبوبہ کو بہن کہہ دیا؟ وہ ہر رشتے کی قدر جانتا تھا، وہ اپنے دل کی ملکہ کو بہن کیسے کہہ سکتا تھا؟ ہانیہ، میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ آج جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے آئندہ بہت خیال رکھے گا، آپ کسی اور کی عادی ہوں گی۔ میرے ساتھ بات بہت سوچ سمجھ کر کرنی ہے آئندہ۔ یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور آپ پڑھیں اور گھر جائیں۔ اس لیے اس کو ایسے انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کے منہ میں اب ایک لفظ نکلنا محال تھا۔ سب کو پتا تھا جب یہ وجدان ذلیل کرنے پہ آتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بندے کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھے۔ اس سے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور سب کو دیکھنے لگا۔ نہیں سر، سب کلیئر ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس نے اس کو بہن نہیں کہا تھا، پر ہی محفل میں اس کے اور اپنے جذباتوں کو تذلیل نہیں کی تھی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔